गुजरांवाला ज़िला की तरक्की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने फ़ंड वगैरह जारी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किलात, रुकावटें, इस तरह की छोटी छोटी वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा और मामूल ज़रूर बनता है। नात ख़वानी की दुनिया में तो मेरे जो आइडियल हैं वो अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब कराची वाले, जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। कायदीन को महसूस होता है कि अवाम के साथ ज़्यादती वाला कोई मामला हो रहा है, कि हकीकी तब्दीली जो है वो दीन और इस्लाम के तरीक़ों के ऊपर चल कर ही है। ये सब तुम्हारा करम है के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो किसी तारीफ की महताज नहीं। गुजरांवाला में सियासी और समाजी हलकों में एक उभरता हुआ मारूफ नाम अतीकुर रहमान शेख साहब है, जो उलमा मशाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के गुजरांवाला ज़िला के सदर हैं। और आज वो मेरी मेहमान शख्सियत होंगे। उनसे हम उनकी निजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और मज़हब के हवाले से, लोगों के अंदर मज़हब और सियासत के हवाले से जो फ़र्क है इसके मतलब गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले यहाँ लोग एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं अतीकुर रहमान शेख साहब हैं, जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से बेसिकली सियासी ताल्लुक़ है। और आज वो मेरे मेहमान हैं और NA81 के मुतवक्का उम्मीदवार भी हैं इस हल्के से। तो आज वो मेरे मेहमान हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। कैसे आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रसूल का बड़ा फजल है। आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम है। आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली, और कहाँ से एजुकेशन हासिल की? देखिए, मेरा आबाई इलाका जो है वो जिसको आप जाए पैदाइश कह सकते हैं, वो हमारा DC रोड मीर पार्क अपना इधर गुजरांवाला है। तो यहाँ पे मुझे आए हुए तकरीबन कोई 10-1 साल हो चुके हैं सेटलर टाउन के इलाके में। और क्योंकि अब मुस्तकिल रहाइश भी यही है और ऑब्वियसली कि मेरा जो एक हल्का कहलाएगा वो भी NA81 ही कहलाएगा। और यहीं से इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी को आगे लेके चलें। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम जो है वो मिडल तो हमने गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से ही हासिल की है। फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं और वहाँ से फिर हमने हायर एजुकेशन वहाँ से हमने हासिल की। सही सही। और दीनी तालीम कहाँ से? दीनी तालीम जो है वो हमारे बचपन में तो जो एक हमारा इलाके के मदारिस होते हैं वहीं से हासिल की है। फिर उसके अलावा अपना जो इसमें आला तालीम आ जाती है वो मुख्तलिफ मदारिस उस वक्त थे, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा तौर पे कोर्सेज़ वगैरह इसके मतलब किए। सही सही। जी जी। तो बेसिकली कौन सा कोर्स किया आपने? इसके अंदर दौरा हदीस आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ ये तजवीद का कोर्स आ जाता है, तो कुर्रा का कोर्स आ जाता है। वैसे बेसिकली मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नात ख़वानी का बड़ा शौक़ है। और नात ख़वानी की दुनिया में आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह एक मोतबर नाम भी है। नात ख़वानी का बड़ा शौक़ है। सही सही। एज इसरा खान भी? एज इसना खान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा आपके भाई को दुनिया जानती भी है।
اور لیکن یہ ہے کہ اس کو ایز اے پروفیشن ہم نے جوائن نہیں کیا. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے, اس کو ایک ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ایک ایز اے عبادت کے طور پہ اس کو لیا ہے, ورنہ اس کو پروفیشن نہیں بنایا. صحیح جی جی. صحیح. اب بیسیکلی آپ کے استاد کون ہیں مذہبی جو جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے, اور کون سا مدرسہ تھا یا کون سی جامعہ؟ جامعہ مدینہ العلم تھا جی. اس میں ہمارے محترم قاری خالد نقشبندی مجددی صاحب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے قاری سعید صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بڑے اچھے استاد ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے روحانی استاد ہیں. اور ہمارے جو جسمانی استاد ہیں میرے والد محترم, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. بلا شبہ ان کا ہماری تربیت کے اندر ایک بہت اہم کردار رہا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کی دعاؤں کا ہی یہ سارا اثر ہے کہ ہم آج الحمدللہ جو جانے جاتے ہیں اپنے نام سے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مذہب سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے اور سیاسی طور پہ بھی آپ آئے, تو آپ کی فیملی میں سے آپ کے فادر یا آپ کے اور فیملی میں سے کوئی بندہ پہلے سے سیاست میں تھا؟ جی بالکل. پراپر طور پہ مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی تھے صوفی عثمان صاحب. وہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے منسلک تھے, اور پاکستان مسلم لیگ کاف ضلع گوجرانوالہ کے شکایات سیل کے چیئرمین بھی تھے. اور ان کا یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے ان کا ایک رابری میں مرڈر ہو گیا. مزاحمت کے اوپر ان کا مرڈر ہوا. اور اصل میں میرا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا پولیٹکس میں آنے کا, وہ یہاں سے شروع ہوا. صحیح. ہمارے بھائی جو تھے وہ بڑے ہی ایک متحرک اور بڑے ہی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایک ان کے مخلص ورکر بھی تھے. چودھری پرویز لائی صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چل رہے تھے. ان کے بعد ان کے ہی ویژن کو, جو ان کے مقاصد تھے, جو ان کی سوچ تھی, اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا میں نے پروگرام بنایا, اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے, اور آخری سانس تک انشاءاللہ اپنے جو ہمارے قائدین ہیں چودھری پرویز لائی صاحب, اور ہمارے گوجرانوالہ کا جو فخر ہیں ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام ہمارے قائد خواجہ وقار حسن صاحب, ان کے ویژن کو لے کے انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آخری سانس تک چلیں گے. صحیح. آپ کا گھرانہ جو ہے کتنے عرصے سے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے وابستہ ہے؟ یہ تقریباً پچھلے 8-10 سال سے الحمدللہ منسلک ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے بلا شبہ ہمارے دل جو ہیں وہ شروع سے ہی اس جماعت کے ساتھ دھڑکتے تھے. وہ اس لیے کہ اس پارٹی کے جو آپ سمجھتے ہیں جو ایک پارٹی کا ایجنڈا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ سب کے سامنے بڑا ایک واضح اور کلیئر ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا شروع سے ہی ہمارے پورے خاندان کا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے. صحیح. جی. جب آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو فیملی میں سے, گھر سے یا خاندان میں سے کوئی رکاوٹ کے آپ کون سے کام میں پڑھنے لگے ہیں بھائی؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں سردار صاحب کہ جب انسان کسی اچھے ٹریک کے اوپر چڑھتا ہے یا کوئی اچھی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تو مشکلات, رکاوٹیں, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وہ تو ایک زندگی کا حصہ اور معمول ضرور بنتا ہے. لیکن ان مشکلات کو ہی عبور کر کے آگے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہی ایک میرا خیال ہے کہ کامیاب بندے کی نشانی ہے. تو کوئی بھی ایک اچھا کام یا کوئی بھی آپ کی کوئی مثبت ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر مشکلات کے اور بغیر تنقید کے ممکن ہی نہیں. یعنی رکاوٹیں تھیں, اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. بالکل الحمدللہ. کہتے ہیں یار یہ کون سا کام شروع کر دیا ہے. رکاوٹیں بھی تھیں, اور اس کے اندر وہ کہہ لیں کہ ایک مذاق بھی شروع میں کیا, بعض چند لوگوں نے کیا, سبھی نے تو نہیں کیا,
کہ یہ آپ کیا کون سے کام میں پڑ گئے ہیں، ایسے یا آپ کو آپ تو ماشاءاللہ ثنا خوانی کرنے والے آدمی ہیں اور اچھا مطلب جانے جاتے ہیں آپ، یہ سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، آپ کدھر آگے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ وقت سب سے بڑا ایک جواب ہوتا ہے، تو میں نے زبان سے جواب دینے کی بجائے وقت پہ انحصار کیا، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جواب مل رہا ہے الحمدللہ. صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں جو موجودہ صورتحال ہے جی سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ کاف کی جگہ بنتی ہے کسی جگہ؟ جی دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ کاف ذاتی طور پہ الحمدللہ اس کو اپنی جگہ بنانے میں کوئی دو میں سمجھتا ہوں رائے نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کی بالکل ہر ذی شعور انسان کے دل میں بھی جگہ ہے، اور ویسے آپ دیکھ لیں ابھی جو حالیہ ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن گزرا ہے اس کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ورکر تھے اور آپ کہہ لیں کہ جو ینگسٹر تھے، امیدواران تو آئے ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن میں سے جو ہمارے قائدین نے جو امیدوار چنے، جن کے اندر ایک جذبہ تھا، جن کے اندر ایک وہ کامیابی کی ایک کہہ لیں کہ ایک لہر تھی اور جذبہ تھا، جوش تھا، انہوں نے بڑے عزم کے ساتھ اپنا پرعزم ہو کر محنت کی اور الحمدللہ ایک گجرانوالہ ڈویژن کے اندر ایک ساخت کو مضبوط کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو ہم لوگ گجرانوالہ ڈویژن کا ایک قلعہ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ثنا خوانی میں کون سے آپ جس کو لائک کرتے ہیں یا جس کو دیکھ کے آپ نے یہ ثنا خوانی شروع کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے آئیڈیل میرے والد محترم تھے، میں سارا کریڈٹ ان کا نام دوں گا. میرے والد محترم کا نام شیخ غلام حسن تھا، اور وہی میرے آئیڈیل ہیں اور وہی میرے آئیڈیل رہے ہیں ہمیشہ سے. انہوں نے کہہ لیں کہ مجھے میری انگلی پکڑ کے مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محافل منعقد ہوتی تھیں، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، مجھے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے کہ بیٹا نعت شریف پڑھو. وہ نعت شریف انہوں نے ایک شوق ایک ذوق انہوں نے پیدا کیا. اس کے بعد جب تھوڑا سا شعور آیا نعت خوانی کی دنیا میں، تو میرے جو آئیڈیل ہیں وہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کراچی والے جو ہیں، وہ میرے آئیڈیل شخصیت ہیں، انہی کو میں فالو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مطلب بہتر سے بہتر کچھ مطلب پڑھنے کو ملے، سننے کو ملے، لوگوں کو سنانے کو ملے. تو سیاسی طور پر آپ پرویز الہی صاحب کا نام لیں گے؟ جی بالکل، سیاسی طور پہ الحمدللہ میرے جو قائد ہیں، جی اللہ کریم ان کو عمر بالدرازی عمر بالخیر عطا فرمائے، چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آج کل آپ کو پتہ ہے وہ علیل بھی ہیں. اور ہمارے ضلع گجرانوالہ میں مسلم لیگ کی جو شان ہے، آن ہے، وہ خواجہ وقار حسن صاحب. آپ یقین جانیے کہ ایسے ہمارے جو قائدین ہیں، خواجہ وقار حسن صاحب کو، اور ہمارے یہاں پہ پی 56 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جناب محمد اکرام بابر کھوکھر صاحب، قائدین ہیں، انہوں نے کبھی خود کو محسوس ہی نہیں ہمیں کروانے دیا کہ یہ ہمارے قائد ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑے بھائیوں والا ایک وہ سلوک روا رکھا ہے، اور اپنی شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں ہمیں الحمدللہ ہماری تربیت کی ہے، اور الحمدللہ پارٹی کے اندر کام کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے. صحیح جی. آج جو میرے مہمان ہیں عتیق الرحمان صاحب ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ قائدین سے ان کا تعلق ہے. ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لوں گا چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. سر ہماری گفتگو ہو رہی تھی پارٹی کے حوالے سے، تو کیا آپ نے جیسے بتایا کہ ثنا خوانی میں اور سیاسی طور پہ بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کچھ عرصہ پہلے محترم ڈاکٹر زینال بھٹی صاحب بھی نے شمولیت اختیار کی، اور جس سے ان کی ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس طرح اور پچھلے دنوں اور بھی کافی سارے لوگ شامل ہوئے ہیں. تو کیا ایسی سیاسی لوگوں کے شامل ہونے سے
پارٹی کے اندر کوئی جان پڑی ہے گجرانوالہ میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ دیکھیں دو طرح کی آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ینگسٹر اور ایک ہوتے ہیں تجربہ کار، آپ کے جو پرانے جو تجربہ کار سیاسی جو آپ کے قائدین ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ دن بہ دن جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی ایک شہرت اور مقبولیت کا جو ایک بہت بڑا ایک حصہ بنا ہے، وہ یہ ینگسٹر کا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے اندر ہمارے ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب ہیں، ہمارے اپنا بہت سے ایسے نام ہیں، اپنا موزم منشا گھمن صاحب آپ نے دیکھا اپنا کنٹونمنٹ بورڈ کا، انہوں نے الیکشن بھی اپنا وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لڑا، اور شاہد رفیع صاحب بہت سارے اس طرح کے اپنا ہمارے نام ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں ان کی آنے سے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی ساکھ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تنظیم سازی کے اوپر کام ہو رہا ہے یوتھ ونگ یا جی الحمدللہ تنظیم سازی کے ساتھ الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ ہماری میٹنگز اور اپنا اس کے اوپر بالکل ورکنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ ان قریب دیکھیں گے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن کا انشاءاللہ قلعہ بنے گا، اور ہم اپنے جو قائدین ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کا ویژن جو ہے اس کو گھر گھر تک اور تمام ایوانوں تک انشاءاللہ اس کی آواز بلند کریں گے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان مسلم لیگ کو گجرانوالہ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں کی جو پی پی اور این اے کی سیٹیں ہیں وہ تمام کی تمام پچھلے الیکشن میں 2018 کے اندر بھی انہوں نے جیتی، اور بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے 2015 میں بھی وہاں سے کلین سلپ کیا۔ کیا آنے والے وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس جگہ پہ گجرانوالہ کے اندر مسلم لیگ کا قائد اعظم یا دیگر جماعتیں کچھ مختلف رول ادا کرتی نظر آئیں گی آپ کی نظر میں؟ جی بالکل، دیکھیں مختلف جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا تو میں رائے دینے سے قاصر ہوں، تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کیونکہ میری کہہ لیں کہ وہ روزانہ کی ایک مطلب ایک ورکنگ ہے، مجھے اس کے اندر میں آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ یہ اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ اور آپ جس طرح آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ میں دیکھا الیکشن کے اندر ہمارا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے ایک بہت ٹف ٹائم دیا، دوسری پارٹیوں کو بہت ٹف ٹائم دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وننگ پوزیشن میں تھے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی وجہ سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ ہماری ابھی جد و جہد کا آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد کا آغاز ہے، انشاءاللہ العزیز ان قریب ہماری پوزیشن بڑی سٹرونگ ہوگی، اور آنے والے الیکشن جو ہیں جیسے بلدیاتی الیکشن بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جناب وہ ضرور ون کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ صحیح۔ پاکستان قائد اعظم جو مسلم لیگ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، ان کے اشارے پہ ان کو کہتے ہیں جی آپ نے اس گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے پچھلے دور میں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں، کیا اس میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں ہمارے جو قائدین ہیں الحمدللہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور سب سے بڑی ہمارا بھی پارٹی میں آنے کا ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہی بنی کہ یہ دین دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے دین کا اگر آپ حکم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ رایا کی جو ہے وہ آپ کے اوپر اطاعت جو ہے وہ اپنا واجب ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں اتحادی جو جماعت ہماری پاکستان مسلم لیگ کاف سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اپنا موجودہ حکومت کی گورنمنٹ کی، وہ اتحاد اس صورت پہ ہی ہے جی کہ بعض ایسے نکات جو ترقیاتی جو ان کے موجودہ گورنمنٹ کے جو ہیں اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کا رائے ایک ہے، ٹھیک ہے، رائے ایک ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور جہاں پہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے ہمارے قائدین موجودہ گورنمنٹ کو آگاہ کرتے ہیں، اور گاہے بگاہے ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اپنے تحفظات سے ان کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ
اتحاد ہمارا ان کے ساتھ اسی طرح برقرار رہے گا. جہاں پہ ہمیں ہمارے قائدین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان کے ساتھ تو بالکل ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو یا عوام کے اس مشکلات جو عوام کے اوپر آئی ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کریں. بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی سیاست آپ اتحاد میں بھی ہیں جی جی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا آپ نے الگ نشان پہ یا اپنے ایجنڈے پہ الیکشن لڑیں گے یا ان کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ العزیز جو موجودہ بلدیاتی الیکشن قریب ہیں ان کے اندر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا چوز کرے گی، اپنا کھڑے کرے گی انشاءاللہ العزیز، میدان میں اتارے گی. اور اتحاد تو یہ ایک بعد کی چیزیں ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میدان میں اتارے گی انشاءاللہ. یعنی فی الحال اس طرح کی کوئی موقع کی مناسبت جی سے بالکل، وہ ابھی فی الحال اس طرح کی کوئی ہمارے قائدین کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی مطلب بات ہمارے پاس نہیں ہے ابھی. صحیح جی 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 ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان ہے جی 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 اور آپ لوگ اتحادی بھی ہیں، جی بالکل. تو اس مشکل وقت میں بلدیاتی الیکشن میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اتحاد میں رہ کے حکومت میں رہ کے بھی کہیں جی ہم تو اس چیز سے بچ جائیں کہ لوگ کہیں جی آپ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہے حکومت ہماری بات، پھر آپ اتحاد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور اگر آپ کی گورنمنٹ بات نہ سنے تو لوگ آپ کو ووٹ کیسے دیں گے؟ جی سردار صاحب دیکھیں، یہ جو ہم بلدیاتی الیکشن کے اندر بڑے پرزور طریقے کے ساتھ ہم لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کا ایک بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بنیں اور بلدیاتی الیکشن کو ون کر کے اپنی ضلعی سطح پہ جو غریب عوام کے یا ایک پسا ہوا جو طبقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں ہم اپنے جو ہیں وہ صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے آزمائیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن جیتیں گے، جیت کر گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے. اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ویژن ہے غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ مراعات اور سہولتوں کا جو فراہمی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ یہ جو حکومت کی جہاں جہاں پہ کوئی کمی ہوتی ہے یا جہاں جہاں پہ ہمارے قائدین کو محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی والا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارے قائدین ان کو بالکل کسی دباؤ میں آنے کے بغیر ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں. آپ لوگ اس وقت حکومت میں بھی ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی محترم پرویز الہی صاحب ہیں، تو کیا اس چیز کے حوالے سے گجرانوالہ یا اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جو مسائل ہیں گجرانوالہ کے، اس حوالے سے آپ اپنی لیڈرشپ سے کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کے لیے یہ مسائل ہیں تو آپ اتحادی ہے کو گرانٹ اسپیشل کوٹے میں سے گجرانوالہ کے لیے کام کیے؟ اس معاملے میں الحمدللہ ابھی ورکنگ پراپر طور پہ جاری بھی ہے اور کافی ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے قائدین کو آگاہ بھی کیا ہے اور ہمارے قائدین نے اپنا آگے گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے یہ جو ہمارے ضلع گجرانوالہ کے بہت سارے ایسے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں جس کے اندر سڑکوں کا اپنا سڑکوں کی تعمیر و ترقی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں وہ ہماری جو قائدین ہیں ان کے رائے کے ساتھ ان کا گورنمنٹ کو بار بار اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد الحمدللہ گورنمنٹ نے یہ اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. گجرانوالہ ضلع کی ترقی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے فنڈ وغیرہ جاری کیے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیں گے یہ انشاءاللہ العزیز جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ورکر ہیں، لیڈران ہیں، قائدین ہیں ہمارے، ان کی یہ شب و روز محنت کا پھل جو ہے وہ گجرانوالہ ڈویژن کی انشاءاللہ جلدی ملے گا. صحیح. گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے اور اربوں کی سطح پہ یہاں سے ریونیو پاکستان کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شہر کو ہمیشہ اگنور کیا گیا. اور یہاں سے ہم نے دیکھا 3 دن وفاقی وزیر بھی ایک دور میں رہے تھے حکومت میں. تو اس حکومت اور یہاں سے جو موٹر وے لنک تھا اس سے بھی اس شہر کو علیحدہ کر دیا گیا، لنک تک نہیں دیا گیا. یونیورسٹی آف گجرانوالہ
ایجوکیشن کے معاملے میں ابھی سرکاری سطح پہ کوئی بڑی یونیورسٹی یہاں پہ نہیں بنائی گئی. جی جی ایک سرکاری ہاسپٹل ہے جس کے اوپر بہت سب ڈویژن کا بوجھ ہے. جی کوئی بھی اور دیگر ہاسپٹل نہیں ہے. غریب آدمی کو فیسلٹی نہیں ہے کہ مجبور ہیں لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا علاج کروانے میں. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ کو آنے والے وقت میں کوئی پاکستان مسلم لیگ کا مل کے حکومتی سطح پہ یہاں کوئی بڑا پروجیکٹ یا یونیورسٹی یا چیزیں لے کے آ رہی ہیں؟ جی بالکل. یونیورسٹیز اور یہ جو ایک بڑے ہاسپٹل کا جو قیام ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہمارا یہاں پہ گجرانوالہ میں چند ایک ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اوور ہیڈ برج کی بھی اپنا بڑی اچھا ضرورت ہے. اور یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا جو شیڈول ورکنگ ہے اس کے بالکل یہ حصہ ہیں. اور ہم گورنمنٹ کو گاہے بگاہے ان چیزوں کے بارے میں مطلع آگاہ کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا بہت بڑا ایک رول ہے ان سارے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب اس کے لیے فنڈز وغیرہ جاری ہو جائیں گے. اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی گجرانوالہ میں. کوئی بھی اگر پروجیکٹ شروع ہو تو حکومتی سطح کے پی ٹی آئی کے لوگ یا اور دیگر رہنما نظر آتے ہیں لیکن قائد اعظم گروپ کے لوگ نظر نہیں آتے سیاسی طور پہ ان پروجیکٹ کے کہ ہماری وجہ سے یا ہماری سپورٹ سے یہ پروگرام اس نتیجے پہ آئے ہیں. دیکھیں سردار صاحب اس کا دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. دیکھیں آپ کو پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم حقیقی معنوں میں کام کرنے والی جماعت ہے اور کریڈٹ کم لینے والی جماعت ہے اور کام زیادہ کرنے والی جماعت ہے. اور یہی وجہ سب سے بڑی بنی ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. لیکن آپ اگر پس پردہ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ہمارے قائدین ہیں, بالخصوص ہمارے یہ مسلم لیگ کے ضلع گجرانوالہ کے جو قائد ہیں خواجہ وقار حسن صاحب, ان کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے یہ سارے معاملات میں پاکستان مسلم یہ جو گجرانوالہ کی تعمیر و ترقی میں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ذرا پردے سے ذرا پیچھے رہ کے کام کرنے والے ہیں. حقیقی معنوں میں قائدین ہیں, حقیقی معنوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اب تو دور ہی ہے سر. اپنے آپ کو جب تک لوگوں کو آپ بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیا پتہ چلا کہ خواجہ وقار حسن صاحب نے یا آپ لوگوں نے کچھ اس شہر کے لیے کچھ کیا ہے. جی انشاءاللہ آگے ووٹ تو لوگ اسی کارکردگی کی بنا پہ دیں گے نا. جی بالکل. ہمارا جناب ابھی نیکسٹ انشاءاللہ العزیز ایسے پروجیکٹ ایسی چیزوں پہ بھی بالکل زیر غور ہیں یہ چیزیں. اور ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جیسے آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے, ہم الحمدللہ اپنے جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان کو اب منظر عام پر بالکل ضرور لے کر آتے ہیں. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو منظر عام پر لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ تاکہ سب کو گھر گھر پتہ چلے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم حقیقی معنوں میں ترقیاتی کام کرنے والی ایک جماعت ہے اور غریب عوام کی جو آواز بلند کرنے والی جماعت ہے. انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے. آپ کا نام NA81 کے امیدوار کے طور پر بھی پی پی کے جو سیٹ ہے اس کے لیے بھی لیا جا رہا ہے. سٹی میئر کے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں ڈپٹی میئر یا اس کے لیے بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی ایسی پلان کیا جائے کہ آپ کا نام بھی آ رہا ہے سامنے. کہ اس کے حوالے سے آپ تیار ہیں اور آپ کی لیڈرشپ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں کافی متحرک ہے. اور انشاءاللہ ہماری ابھی جو میٹنگز اس حوالے سے جاری ہیں تو ان قریب جو ہمارے قائدین کی طرف سے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں حکم ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. صحیح. یعنی ورکنگ جاری ہے اور جاری ہے الحمدللہ. جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے. جی الحمدللہ جوڑ توڑ بھی. اچھا ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو مرکزی رہنما ہیں چودھری شجاعت صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب ہوں, جب بھی یہ مذہبی جماعتوں نے دھرنا دیا جیسے پروفیسر طاہر القادری صاحب نے دیا پچھلے ادوار میں, اس ادوار میں طریق لبیک نے دیا, تو اس میں بڑا اہم رول ادا کیا اس دھرنے میں ختم کرنے میں اور لوگوں سے معاہدے کیے. بعد میں وہ معاہدے پورے نہ ہوں پھر وہ لوگ آگے بے شک
لیکن ان لوگوں سے ان کا تعلق ضرور ہے جیسے مذہبی لوگوں سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہے آپ جیسے لوگوں کا اس تحریک کے ساتھ جڑنا؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے جو قائدین ہیں ان کا الحمدللہ ہمیشہ سے ہی یہ ایک وتیرہ رہا ہے. جہاں پہ بھی ملک کے اوپر ایک مشکل وقت درپیش آیا ہے یا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہمارا ملک بنا ہے، اور ہمارے قائدین جو ہیں انہوں نے حقیقی معنوں میں اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے. پاکستان کی سالمیت کو اور اس کی بقا کو بچانے کے اندر ہمارے قائدین کا بہت ایک بڑا کردار رہا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عاجزی اور ایک اعلیٰ ظرفی کا ایک معاملہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو مذہبی لوگوں کو بھی سیاست کرنی چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست الگ ہے. سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جو ویلے بیکار یا جن کا صرف ذریعہ معاش ہوتا ہے، جو یہاں سے مال کمانے آتے ہیں. آپ ایک مذہبی اور لوگ ہیں، کاروباری تعلق ہے، تو آپ کیوں سیاست میں آئے؟ مال بنانے آئے؟ جی دیکھیں، پہلے آپ کو میں یہ پوائنٹ واضح کر دوں کہ دیکھیں سیاست سے مذہب نہیں ہے، صحیح، مذہب سے سیاست ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ساری کی ساری ہے ہی اسلام کا ایک جز ہے، بڑا اہم جز ہے، اور مذہب کا شروع سے ہی ایک حصہ رہی ہے. اور ہمارے مصطفیٰ جان رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بالکل سیاست کی. اور ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر، ہمارے اسلامی جو ایک ہمارے لیڈر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بہت بڑے اسلام کے لیڈر رہے ہیں، آپ نے بھی سیاست کی ہے. تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں سبھی نے سیاست کے اندر اپنا اپنا رول پلے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی حلقے ہیں یا جس طرح ہم لوگ کافی الحمدللہ متحرک ہیں، مذہب کو آپ سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں حقیقی سیاست کا قیام ہی اسلامی طریقہ کار کے اوپر عمل درآمد کر کے ہی اس کی کامیابی. صحیح صحیح، یعنی مذہبی لوگوں کو بھی آنا چاہیے. جی بالکل، مذہبی لوگوں کو پورا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے جو علماء و مشائخ ہیں ان کو بھی اس کے اندر کافی زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور کافی ورکنگ لوگ کر بھی رہے ہیں. ہمارے علماء کرام الحمدللہ ہمارے رابطے میں ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کے تجربات اور ان کے جو مشاورت ہے ان کو ساتھ لے کر الحمدللہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. مدارس کے حوالے سے اور مختلف جو دینی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر الحمدللہ کافی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. جی، ہمارے جو آج کے مہمان ہیں عتیق الرحمان شیخ صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے وہ عتیق الرحمان شیخ صاحب ہیں. سر بات ہو رہی تھی ہمارے ملک کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ 2002 کے قومی انتخابات کے اندر مجلس عمل کے نام پہ سیاسی ایک گروپ بنا مذہبی جماعتوں کا، کتاب کے نشان پہ پورے پاکستان سے بڑی میجورٹی لی، اپوزیشن میں آئے. تو اس کے بعد وہ شرادہ بکھر گیا. تو انڈیویجلی طور پر لوگ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے اور کہتے ہیں یہ گھر میں آئے، ختم شتم پڑھیں، حلوہ شلوہ کھائیں اور چلے جائیں، لیکن سیاست نہ کریں. تو یہ کنسیپٹ کیوں ہے مذہبی لوگوں کے حوالے سے؟ لوگ کہتے ہیں یہ دیندار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پاک دامن بھی ہے، سب کچھ ہے، چور لٹیرے بھی نہیں ہیں، ملک کو خزانے کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن اس کے باوجود ووٹ نہیں دیتے. تو کیا سیاست کے اندر چور لٹیروں اور ان لوگوں کا کام ہے؟ دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ اب حلوے سے بات کافی آگے گزر گئی ہے، حلوے والا دور گزر گیا. تو دوسرا یہ ہے کہ
یہ جو مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ صحیح۔ جب آپ کی ذات کے اوپر دین طاری ہوگا، آپ کے دل کے اندر آپ کے دماغ کے اندر آپ دل کے اندر اس کو دین کو اتاریں گے، تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے دین کو، آپ کو دین کی سمجھ آئے گی، دین کا شعور آئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ دین اور اسلام کے طریقوں کے اوپر چل کر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ اس قوم سے آپ کیا ہماری جو قوم ہے اس سے کیا آپ توقع کرتے ہیں؟ ابھی حالیہ یہ پیچھے ریسنٹلی آپ نے دیکھا نیو نارکلی میں ایک دھماکہ ہوا، جی جی، اور دہشت گردی کا ایک بہت المناک ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے اندر ایک طرف ایک کشمکش کا ایک وہ معاملہ تھا، افراتفری والا ایک معاملہ تھا، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کا ایک وہ پرائز بانڈ کا ایک سٹال تھا۔ اس سے لوگ بجائے ایک جو زخمی حضرات تھے اپنا لوگ تھے ان کو اٹھا کر ان کو فل فور جو ہے وہ ہاسپٹلائز کرنے کی بجائے وہ ایک غریب آدمی کے اسٹال سے پرائز بانڈ اٹھا کے بھاگنے والا آپ نے جو معاملہ دیکھا، یہ ساری چیزیں ہم سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا جو پولیٹیکل ایسی جماعتیں جن کا دین کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، ان کو لوگ ووٹ دیں گے۔ صحیح۔ آپ کو ذمہ اگر کل اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ تو گجرانوالہ کی آپ کی نظر میں کون سے وہ میجر مسائل ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ فی الفور حل ہونے چاہیے؟ آپ کی نظر میں کوئی پلان ہے اس کی وجہ سے؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں، آپ کے پچھلے سوال میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو قائد ہیں چودھری پرویز لائی صاحب، انہوں نے الحمدللہ پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ایشو جس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے اس جو چیز کو عام کیا، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا جب دل سے آواز اٹھتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ایوان ہیں ان کے اندر اس تحریر کو آویزاں کیا گیا، اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں جو مطلب معنی و مطلب ہے وہ ہر عام و خاص کے اوپر جو ہے اس کا اثر ہوا، اور اس کی ایمان کو تقویت ملی، اور الحمدللہ وہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کی کاوشوں کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ دین کے ساتھ آپ کا الحاق نہ ہو، دین کی طرف آپ کی رغبت نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا کام انسان اس کے علاوہ کر نہیں سکتا۔ اور باقی رہ گئی بات ہمارے جو موجودہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے جو کوششیں ہیں وہ بالکل اس کے اندر یہ حصہ ہے جی، ہمارے مدارس کا جو نظام ہے اس کو مزید انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنے کی ہمارے قائدین کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ناقص سڑکوں کا بعض ہمارے ضلع گوجرانوالہ میں علاقے ایسے ہیں یا روڈ ایسے ہیں وہاں پہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اس قدر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں ان کو مساجد تک رسائی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہماری مساجد جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کہہ لیں کہ سنسان ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ گجرانوالہ شہر کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں کے اندر منشیات فروشی عروج پہ ہے، جی جی، اور نوجوان نسل اسکولوں کالجوں تک یونیورسٹیوں تک جو پرائیویٹ ہیں وہاں تک نشہ عام بکتا ہے، خاص کر جتنے بھی آپ پارک دیکھیں اس کے اندر نشئی حضرات اور منشیات فروش آپ کو شام کے ٹائم صبح کے ٹائم نظر آئیں گے۔ جی جی، اس حوالے سے کیا آپ لوگ نے کبھی انتظامیہ کے ساتھ مل کے کوئی اس شہر کے اندر سے یہ جو اس وقت میجر مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی کام کرنے کا ارادہ؟ جی بالکل، اس کے اوپر ہمارا ایک آلریڈی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جی، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ سے منظر عام پر لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جی، جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں
اور جتنے ہمارے کالجز ہیں اور ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، ان کے اندر ہماری جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ جاتی ہے، اور وہاں پہ اساتذہ کرام سے، پروفیسر سے، جو پرنسپل حضرات ہیں ان کے ساتھ، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے ہماری اپنا اس حوالے سے کافی جامع گفتگو بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو نیو جنریشن ہے، ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دین کی طرف لانے میں انشاءاللہ ہم اہم کردار ادا کریں گے. ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. ملکی سطح پہ خاص کر گجرانوالہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں وہاں پہ رشوت کا دور ہے. پولیس کے ساتھ دیکھ لے، دیگر جتنے بھی محکمے ہیں سب میں آپ دیکھیں تو کیا یہ جو کلچر تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف کرپشن فری ملک بنانے کا نعرہ لے کے آئی تھی، اور قائد اعظم مسلم لیگ نون جو قائد اعظم مسلم لیگ ہے یہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئی اس مقصد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد آپ لوگ پورا نہیں کر سکے اور کرپشن بڑھنے کی بجائے کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے، اور اس وقت پاکستان ریٹنگ میں بھی نیچے آ گیا ہے جس ملک کے اندر رشوت کا دور رہا ہے؟ تو اس مشکل دورہ میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت صحیح فیصلہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری جو قیادت ہے وہ بلا شبہ جب بھی کوئی ڈیسیجن یا جب بھی کوئی فیصلہ لیتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کے فوائد اور نقصانات کے اوپر گہری نظر دوڑانے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ابھی ہمارا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کاوشوں کے ساتھ ہماری جو یہ معاشی جو ہماری ایک ریشو ہے وہ الحمدللہ پہلے سے جو پہلے چند سالوں سے کافی بہتر آئی ہے الحمدللہ. بات ہو رہی تھی سر کہ آپ کے قائدین کبھی بھی کوئی کیونکہ یہ سسٹم جب نظام ہے اس کو چلانے کے لیے اتحاد برقرار رکھنا ضروری ہے. جی 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 آپ کا کہنے کا مقصد جی مجھے سمجھ آئی ہے. جی بالکل جی بالکل صحیح. اب گجرانوالہ میں صاف پانی کا مسئلہ ہے جی اور گندگی کے ڈھیر ہیں، اس کے حوالے سے کام نہیں ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ لوگ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی شہر کی بہتری کے لیے کوئی پلان کوئی آپ کے کبھی دیا ان لوگوں کو؟ جی بالکل. ابھی جو موجودہ بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے آنے والے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ایک بھاری اکثریت سے انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے، اور ہم حکومت کا حصہ بن کر انشاءاللہ العزیز جتنے بھی یہ اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں عوام کے انشاءاللہ ان کو حل کریں گے، سارٹ آؤٹ کریں گے. گندے پانی کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہو جانا اور جو نمازی حضرات کا مسجد تک رسائی کا مشکل ہو جانا، اس طرح کے اور دیگر جو پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے زیر غور ہیں. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے اور ہم ضلعی سطح پہ انشاءاللہ العزیز یہ کام جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. صحیح. عوام کی ترقی کے لیے. صحیح. آخر پہ جو میرا جو آپ سے جو بات ہے کہ آپ اس حلقے کی یا گجرانوالہ کے شہر کے باسیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو قائد اعظم گروپ ہے وہ تمام جماعتوں سے مختلف کیسی ہے، اور یہ جیسے لوگ یاد کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ کا دور جس میں وہ پنجاب کو 1122 جیسا بڑا منصوبہ لے کے آئے پاکستان میں، اس کو یاد کرتے ہیں. سڑکوں کا پورے ملک کے پنجاب کے اندر جال بچھایا جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اسی طرح اقتصادی طور پر بھی کام کے حوالے سے بھی لوگ بڑا یاد کرتے ہیں. کسان بہت خوشحال تھا. یہ تمام چیزیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے مسلم لیگ قائد اعظم کو، آپ کی لیڈرشپ کو، تو آپ لوگ دوبارہ سے اس سے بہتر یا آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ جیسے عمران خان کہتا تھا میرے پاس پوری ٹیم ہے، لیکن جب وہ آیا تو وہ فلاپ ہو گیا، اس کے پاس ٹیم نہیں تھی، وہی پرانے دور کے لوگ گٹھے کر کے اس نے وہ ٹیم بنائی. تو کہتا مافیا سے ارد گرد ان کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ
اس طرح کی سیاست ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے ہے جی، 2003 کا جو ہمارا ٹنیور تھا، ہمارے قائدین چودھری پرویز لائی صاحب کی جب حکومت تھی، تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس کی جو مثال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 50-55 سال سے اس کی مثال نہیں ملتی. تو اپنا ان کا دیکھ لیں جتنے بھی ترقیاتی کام، جب آپ دل سے اور اخلاص کے ساتھ اپنا عوام کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو عزت و بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور ایسی عزت اور ایسا بلند مرتبہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کرنے سے مطلب وہ اپنا وہ رکے نہیں رہتے. اور آپ دیکھ لیں کارڈیالوجی وزیر آباد ہاسپٹل کا قیام، اس کے علاوہ 1122 ابھی حالیہ جو مری کا ایک واقعہ ہوا، اس کے اندر 1122 جو پروجیکٹ تھا اس کا ایک بہت بڑا ایک اپنا اہم رول رہا، بہت بڑا ایک کردار ادا کیا انہوں نے ان کو اپنا وہ کرنے میں، ریسکیو کرنے میں. اور اس کے علاوہ دیگر جو تعلیم جو تھی اس کو فری کرنے میں اپنا طلباء کو، طالبات کو ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا، تعلیم کو فری کیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جی ہمارے قائدین کے. اور اسی طرح حقیقی معنوں میں جو ایک ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ دوبارہ ہمارے اوپر ایک وقت ان قریب آئے گا، ہم حکومت میں آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح کے دیگر پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، سالمیت کے لیے، پوری دنیا میں اپنے ملک کو ایک مطلب عزت کے اندر اضافہ کرنے میں انشاءاللہ العزیز ہم پورا ایک اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. صحیح. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان قائد اعظم کا دوبارہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. اور آخر پہ کوئی آپ اپنا خوبصورت آواز سے ہمارے ناظرین کے لیے بند کلام کا چھوٹا سا نذرانہ پیش کر دیں. جی بالکل میں پیش کوئی سلی کا نہ بندگی میں بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے عتیق الرحمان شیخ صاحب تھے، جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے ان کا تعلق تھا. تو امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.